आयत हमने पढ़ी थी, 2 आयत जो लास्ट वाली थी कि अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मिन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा वाली जो थी, व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, और वो वाली जो सारी आयत हम पढ़े थे तो इतनी उसकी खूबसूरत हमने तफसीर भी किया था। और आज इंशाल्लाह, क्योंकि अब देखें कि अगली जो आयत है उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या कह रहे हैं। ये आयत जो है क्यों इस आयत के, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी वहदानियत की बात करते हैं और तमाम इसमें कहना चाहिए कि जो भी हर दर जिसको कहते हैं ना कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंद कर देते हैं, कि जो कुछ भी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है, जिंदगी देना, मौत देना, रिस्क देना, वो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में। तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये वाली आयत आखिर क्यों लेके आए हैं, ये सोचने की बात है ना। आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचूंगी इंशाल्लाह। और आगे देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ला यत्तखिज़िल मोमिनूना, ला ना यत्तखिज़ी ना बनाए अल मोमिनूना मोमिन अल काफिरीना काफरों को औलिया, औलिया कहते हैं गहरा दोस्त, कि ना बनाए मोमिन काफरों को गहरा दोस्त, मिन दूनिल मोमिनीना मोमिनों के अलावा। ये बहुत बड़ी बात है, इसको गौर से समझिए। स्पेशली वो लोग जो हम लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं उनके लिए ये आयत जो पूरी आगे डिटेल आएगी ये गौर से सुनने की है कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों ये कह रहे हैं। पहले इतनी अपनी तौहीद की बात बता के एक एक रोब सा तारी हो जाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वो सारी चीजें पढ़ने के बाद, और अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक हुक्म दे रहे हैं कि मत बनाओ काफिरों को अपना दोस्त। अब देखिए औलिया को, आप देखिए कि औलिया का क्या मतलब है। जैसे हम पढ़ते हैं कि अंत वली फिर दुनिया वल आखिरा, कि अल्लाह तू ही मेरा वली है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और फिर इसके बाद अंत वली फिर दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, तो मुझे मुसलमान ही मौत देना और वहां पे भी मेरा साथ जो है वो सालिहीन लोगों के साथ करना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें फरमाया करते थे कि जो दोस्त होता है ना वो अपने इंसान जो होता है वो अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। ये ऑलवेज मुझे याद है कि मेरी अम्मी भी यही कहा करती थी कि बेटा दोस्त देख के बनाओ, क्योंकि इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। और हम इंशाल्लाह सूरह तौबा में भी इंशाल्लाह जब हम जाएंगे तो उसकी आयत नंबर 20 में है कि अपने बाप दादा और भाइयों को मत दोस्त बनाओ अगर वो कुफर को पसंद करते हैं। इतना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सख्त हुक्म है इसके बारे में। और सूरत फुरकान में है कि क़यामत के दिन जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हाजिर होंगे तो कहेंगे कि काश मैंने ऐसे दोस्त ना बनाए होते। दोस्तों के बारे में यू हैव टू बी वेरी वेरी पिकी कि आप कैसे दोस्त बना रहे हो, क्योंकि इंसान उन्हीं के दीन पे होता है। क्योंकि हम अपने दोस्तों से इंप्रेस होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हीं के रंग में रंगते जाएं, और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे मना कर दिया कि काफिर जो है उनको दोस्त मत बनाओ। अब औलिया, अब हम क्या करें, देखिए अब हमारे लिए क्या है कि देखिए औलिया ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे राजो न्याज तक की बात होती है। जैसे होता है ना कि दूसरे के रंग में रंग जाना, वो दोस्ती मना है। लेकिन ऐसे दूसरे लोगों से जो हमारे जो मुसलमान नहीं हैं उनसे मिलने में, उनकी मदद करने में, उनके साथ काम करने में, उनके साथ अच्छा सलूक करने में, उनके घरों में जाने से कोई मना नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औलिया की है कि मत उनको, ऐसे काफरों को गहरे दोस्त जिनसे आप राजो न्याज करते हो या जिनसे आप मुसलमानों के ऐसी खुफिया बातें हैं या कुछ ऐसे हैं जो आप वो शेयर ना उनके साथ करो। लेकिन आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, और अगर तुम ऐसा नहीं करते, अगर फिर भी उनको अपने दोस्त गहरे दोस्त बनाते हो, व मैया फल, और जो कोई ऐसा करेगा, ज़ालिका क्या ये काम, फलैसा तो नहीं है, मिनल्लाहि अल्लाह से, फी शैउन कोई उसका हिस्सा नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ, उसका कोई ताल्लुक नहीं है अल्लाह के साथ। देखिए ये कितना बड़ी सजा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला साफ कह रहे हैं कि अगर तुम उनके साथ, अब हम अपना मामला देखते हैं। आज तो मुझे लगता है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में वापस आ जाएंगे तो मुसलमानों को पहचानना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो रंग ढंग सब कुछ हमने कल्चर के नाम से सर से कहते हैं ना कि पांव तक उनके रंग में रंग ढल गए हुए हैं। हमें उनका फैशन अच्छा लगता है, हमें उनकी जुबान अच्छी लगती है, हमें उनके तौर तरीके अच्छे लगते हैं, हमें डे सेलिब्रेट करने उनके अच्छे लगते हैं। हम अपनी चीजों को छोड़ के, देखिए हमारी भी तो चीजें हैं ना। अब आगे देखिएगा कि कितना सख्त हुक्म है जहाँ पे सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है कि उसकी पैरवी करने के, और जो नहीं करता उस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराजगी इंशाल्लाह इतने क्लियर वर्ड्स में आएगी।
یہ آیات ایسی ہیں کہ آپ بلیو کریں کہ کب ایسا لگتا ہے کہ ان میں کیا تشریح کروں، اس میں کیا ڈیٹیل میں اس کی بتاؤں آپ کو، کیونکہ پورے لفظ واضح ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اب کیا کریں کہ اگر ایسی سچویشن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے ولی نہ بناؤ، اگر تم نے ان کو دوست بنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معاملہ تمہارا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ہاتھ ہی اٹھا دیتے ہیں اس بندے پہ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ الا مگر ایک شرط ہے، ان یہ کہ تتقو تم سب بچنا چاہو منہم ان سے تقاتن بچنا۔ تقاتن بچنا مینس کہ اگر کبھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ جیسے وہاں پہ آپ کا رہنا مشکل ہو رہا ہے یا آپ کی جان کا خطرہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو آپ ان میں ملنا جلنا شروع ایسے ہو جاتے ہو کہ پتہ ہی نہیں چلتا، یا یہاں تک یہ دیکھیں جب جان کے خطرے کی بات آتی ہے تب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ حلال حرام کا فرق بھی اٹھ جاتا ہے۔ پھر تو آپ اگر اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے کھا لیتے ہو، حرام بھی کھا لیتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اب دیکھیے یہ اتنی سی بات کہنے کے بعد کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم بچنا چاہو یا تمہیں تو کوئی خطرہ ہے اور تم اس میں اگر ایسی دوستی ظاہر کر رہے ہو تو تم وہ کر سکتے ہو۔ پھر آگے دیکھیے کتنا بڑا حکم ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور وہ ڈراتا ہے تم کو اللہ نفسہ اپنے نفس سے۔ کہ یہ کیوں ڈرا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے؟ جو ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ کہاں ہم بہانہ کر رہے ہیں، کہاں ہم ٹھیک بات کر رہے ہیں، کہاں ہم غلط بات کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے نا۔ ہم اگر بہانے سے یہ بھی کہہ دیں کہ دیکھو اگر میں ایسے نہیں کروں گی تو میری جاب پہ یہ مسئلہ ہو جائے گا، مجھے تو جاب سے ہٹا دیں گے۔ اب کئی دفعہ آپ نے سنا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس لیے نماز نہیں پڑھتی، اب جاب پہ نماز کیا پڑھوں گی، وہاں پہ تو دیکھو نا سارے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے، کئی دفعہ یہ آپ نے سنا ہے کہ جی میں جاب اس لیے وہاں پہ نہیں کرتی، میرے جاب پہ حجاب الاؤڈ نہیں ہے، یا اس طرح سے بہت سی چیزیں آپ دیکھتے ہیں جو اللہ آگے مجھے صرف یہ ورڈ اس لیے میں بولتی ہوں کہ جہاں کیونکہ یہ اتنے کامن ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جما دے ان چیزوں پہ، کیونکہ جو ہم منہ سے کہتے ہیں بات ہمارے دلوں میں وہ بات نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ اللہ تم کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے، اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے۔ اور کیوں ڈرا رہا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کیونکہ اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے، اس دنیا میں نہیں بیٹھے رہ جانا۔ تم جھوٹ بولو گے اپنے نفس کی خواہش کے لیے، اگر تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں اچھے لگتے ہو، تم بہانے لگا دیتے ہو کہ یہ ریزن ہے کیونکہ دیکھیں نا اب تو امریکہ میں آگے پاکستان تو نہیں ہے، اب تو دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، اب تو یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اگر میں ایسے کرتی ہوں تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اسلام میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے، کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کو کرنے سے آپ کو ایک سیکنڈ بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ دوسرے لوگ کیا سوچیں گے، بلکہ اسلام تو آپ کو عزت دیتا ہے۔ آپ ایک دفعہ پڑھ کے جب دیکھتے ہیں اور آپ عمل کرنے والے بنتے ہیں تو لوگ تو آپ کو اللہ والا جس کی چلنے سے، جس کے بات کرنے سے، جس کے جوارے سے یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ اللہ والا ہے، اس کو آپ دیکھیں تو صحیح کہ لوگ عزتیں کیسی دیتے ہیں۔ ایسی مجھے پاس ایک لڑکی بلکہ جاب کے لیے آئی تو انہوں نے مجھے بتایا، مجھے اتنا اچھا لگا، شی واز ویئرنگ حجاب، شی واز ٹیلنگ می کہ میں جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہی تھی تو انہوں نے کہتی کہ تھوڑی دیر تو میں نے کام کیا، شروع میں مجھے بھی لگ رہا تھا کہ میں بھی دس از امریکہ، کیونکہ وہ نئی امریکہ میں آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا، لیکن کچھ ہی دنوں میں ایوری سنگل پرسن مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کرنا شروع ہو گئے کہ ان کو لگتا تھا کہ ایک سچ میں ہی بولتی ہوں یا ایک اچھا کام میں ہی کرتی ہوں یہاں پہ۔ تو یہاں تک کہ میرے باس نے مجھے یہ کہا کہ یہ پکڑو چابیاں، اب ناؤ یو آر اے مینیجر آف دس پلیس، اور آپ ہی سارا ہینڈل کرو گے۔ تو کہتی ہے کہ وہ جو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہماری حرکتوں سے ہمیں لگتا ہے اور ہمارے بیٹھنے اٹھنے سے، بات کرنے سے، ہمارے عمل سے ان کو لگتا ہے کہ ہم ٹرو مسلم ہیں، تو ان کا ٹرسٹ اتنا بلٹ اپ ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولے گا کبھی بھی، یہ بندہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا، کبھی پیسوں کا ہیرا پھیری نہیں کرے گا۔ یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے دوسروں کو ہمیں دیکھ کے، اور الحمدللہ یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ ایک ایک لفظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے کہ ہم فخر سے دوسرے لوگوں کے ساتھ سامنے جائیں، اور جب ہم دوسروں کے سامنے جاتے ہیں تو وہ فخر ہمارے
ہمارے ہر حال میں نظر آئے اور لوگوں کو لگے کہ یہ اللہ کے والے بندے ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں. الحمدللہ. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرے بندہ اگر کہے گا تو وہ کیا کہے گا، اور اس کے دل میں پھر وہ اسی بات سے ڈرا رہے ہیں. کل کہہ دیجئے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. کل کہہ دیجئے ان تخفو، اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدو، یا تم ظاہر کر لو، یعلمہ، وہ جانتا ہے اسے اللہ، ویعلم، اور وہ جانتا ہے ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ، اور اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیے کتنی خوبصورت ایک مکمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جیسے وہی بات ہے کہ وحدانیت کی، یہ اتنی خوبصورت صورت آل عمران میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کے ایسی چیزیں بیان کر دی ہیں کہ بس اگر انہی کی سمجھ آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ ڈر بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی محبت تو ڈیفینیٹلی بڑھتی ہے، لیکن وہ جو ایک خوش فہمی ہوتی ہے نا، وہ بھاگنا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ جو تم چھپاتے ہو، اگر تم چھپا کے کوئی گناہ کرتے ہو، اگر تم چھپا کے بہانے بنا رہے ہو، دنیا کو تم بیوقوف بنا لو گے، تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے ہو. جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو، چھپاتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہو رہا ہے. وہ تو ایک ایک چیز پہ نظر ہے اس کی، کہاں چھپا کے رکھو گے. اور یہاں سے ہی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اتنا پکا یقین ہو جاتا ہے. پھر اپنے عمل پہ بندہ گھبرانا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک ایک چیز پہ بار بار دیکھیے ایک مہر نہیں لگتی جاتی ہے، جیسے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے دلوں کے اندر کے حالات بھی جانتا ہوں، میں تمہارے جو ظاہر کرتے ہو جانتا ہوں، جو چھپاتے ہو جانتا ہوں. کدھر جاؤ گے آخر یہ سارا کچھ کر کے؟ لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا. جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا، نمبر 1 چیز تو یہ ہے نا کہ پہلے ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ برے کام کون سے اور اچھے کام کون سے، اللہ کی طرف سے احکامات کون سے جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور اللہ نے منع کن چیزوں سے کیا ہوا ہے. اب اگر ہمیں یہ چیز کا ڈفرنس نہیں پتا ہوگا تو ہم تو سوچتے ہیں نا کہ ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے. اگر ہم شادیوں پہ جا رہے ہیں اور مہندیوں پہ شادیوں پہ جاتے ہیں اور مکس گیدرنگ میں ہم ڈانس کر رہے ہیں ساروں کے سامنے، بیٹیاں بھی ڈانس کر رہی ہیں، بیٹے بھی ڈانس کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے ڈیفینیٹلی آج کل ہمارا کلچر بھی ہے جو کچھ ہو رہا ہے. ہمیں جب اس چیز کا، کیونکہ دیکھیں میں یہ چیز جو بار بار آپ کے سامنے بات کرتی ہوں نا، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ دیکھیں وہی بات ہے کہ کچھ سال پہلے ہم بھی تو وہیں پہ تھے، اور اب کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم پورے، میری امی بھی ساتھ ہیں فار ایگزامپل، میرے ابو بھی ساتھ ہیں، میرے ہسبینڈ، میرے بچے، میں پورا خاندان، میرے دوست، ان کے ہسبینڈ، ان کے بچے، تو ان کی ماں باپ، ان کے دادا دادی، سارے تو وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں کوئی غلط کام کروں تو نعوذ باللہ، مطلب کوئی تو مجھے منع کرے یا پھر کسی کو غصہ آئے، کوئی مجھے ڈانٹے، تو ہم تو سارے ہی ایک طرح کا کام کر رہے ہیں، تو پھر ہم تو کوئی غلط کام نہیں کرتے، تو دماغ میں یہ سوچ بھی نہیں آتی ہے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ وہ خدا کا واسطہ ہمارے سب مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن پاک آ جائے. ہم اس کو کیونکہ یہ لینگویج ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. ہمیں عربی پڑھنی آتی، ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ واحد وہ کتاب ہے جس کو ہم رٹے لگا لگا کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے اللہ کیا ہمیں کہہ رہا ہے، ہم سے کیا بات کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتا چل رہا ہوتا. بس دعا کرے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، اور جب ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. اب بلیو کریں کہ ہم آیتوں پہ آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. پھر ایک انویٹیشن ہوتا ہے یا ایک دعوت کی ایسی انویٹیشن آتا ہے جہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ چیزیں ہو رہی ہیں، ہم بھاگے چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اب کیا کریں نا، اب دوست بھی تو ہے نا، اور یہ کوئی ایسی بات کوئی میں عجیب بات نہیں کہہ رہی ہوں، آپ لوگوں کی سب کی زندگیوں میں یہ چیزیں گزر رہی ہوں گی.
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کیا کیجیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ جس وقت جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی جس وقت ہم پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں بول رہی ہوں، اس وقت بھی فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور ہماری دعاؤں پہ آمین بھی کہتے ہیں۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ پڑھنا تو بہت آسان ہے، بولنا بھی بڑا آسان ہے، کچھ بھی آپ آیتیں آپ سامنے رکھتے ہو، آپ کو یاد ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ نے ٹائم لگایا ہوا ہے، لیکن عمل میں اگر نہیں ڈھلتی نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر بلکہ زیادہ پکڑ ہوگی ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کہ تم تو جانتے تھے۔ اسی لیے تو عالم کی پکڑ اتنی زیادہ ہے کہ وہ تو جانتے بوجھتے، اور پھر دیکھا اگر پکڑ زیادہ ہے تو اجر بھی اتنا زیادہ ہے۔ ایک طرف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر عالم اگر غلط طرح سے کسی کو کچھ بتاتا ہے اور اس کے اپنے عمل میں نہیں ہے، وہ کہتا کچھ اور کرتا کچھ ہے، تو فرشتے اس کو ماتھے کے بالوں کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکیں گے جا کے۔ اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو عمل کرنے والے ہیں وہ جنت میں انشاءاللہ وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، دور سے نظر آئیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ نے خود دیکھا ہے کہ جہاں پہ اپنی شہادت دی ہے، جہاں پہ فرشتوں کی شہادت دی ہے، وہاں پہ علماء کی شہادت اپنے ساتھ دی ہے کہ ان کی شہادت ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بڑا مقام ہے، اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے یہ انسانوں کا ہی مقام ہے نا، کوئی فرشتوں کا تو نہیں ہے یا پھر کسی اور ایسی چیز مخلوق کا نہیں ہے جس کا ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ سارے مقام انسانوں کے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کروا دیا تھا۔ ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونے والے تو ہم بن جائیں نا، پھر اللہ کا کمال تو دیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی چیز جو ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں نا، اللہ نے کہا ہم نے لاسٹ ٹائم جو آیت پڑھی تھی کہ زوینا والی جو آیت پڑھی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی محبتیں ڈالی نا، اور پھر اس کے بعد اسی پہ آزمائش ہے کہ تم ان محبتوں پہ کہاں رکتے ہو، کہیں اتنا تو زیادہ بڑھ نہیں جاتے ہو کہ تمہیں احساس بھی نہیں رہتا کہ تم اس دنیا میں آئے کیا کرنے تھے۔ اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 30 الحمدللہ۔ اور اب دیکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یوم، جس دن تاجدو پالے گا کلو نفس، ہر نفس، ماں جو عاملت اس نے عمل کیا ہوگا، من خیرن بھلائی میں سے، نیکی میں سے، مخدرن حاضر کیا ہوا۔ دیکھیں یہ محترم بڑا غور کا لفظ ہے کہ اس دن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی نفس، کسی جان نے، کسی انسان نے جو بھی عمل کیا ہوگا نیکی کا، تو اس کو حاضر، اس کو جسم کی شکل دی جائے گی اور اس کو اپنے سامنے حاضر پالے گا۔ وما عاملت، اور جو عمل کیا ہوگا، من سوئن برائی کا، وہ بھی اپنے سامنے پالے گا۔ تودو، اور وہ چاہے گا، لو کاش، انا بے شک، بینہا کہ اس برائی کے درمیان، و بینہو اور اس شخص کے درمیان، آمدن فاصلہ ہو، بعیدن دور کا۔ اب دیکھیے یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں، اور ایک یہ بات کہاں پہ جا رہی ہے؟ پہلے جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو اولیاء نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، اپنے دلی دوست نہ بناؤ، وہی ہر بات اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے آپ سے، اپنے نفس سے ڈرا رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جو چھپاتے ہو، تم جو کرتے ہو، میں سب جانتا ہوں۔ اور ہر بات، ہر آیت اسی پہ واپس جا رہی ہے۔ ابھی وہ ایک جو سبجیکٹ شروع ہوا تھا نا، وہ ابھی ختم نہیں ہوا، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آؤ گے تو تم سارے عمل اپنے سامنے پالو گے، اور اس دن تم یہ چاہو گے کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے کہ یہ مجھے نظر ہی نہ آئے۔ آپ کو یاد ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم شروع میں جب پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت خوبصورت دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ ہے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایایا۔ اتنی خوبصورت ہے، آپ میں سے I'm sure سب کو آتی ہوگی، اور جن کو نہیں آتی آپ یہ ضرور پڑھیے گا اور آپ دیکھیے گا، اس کا اتنے خوبصورت میننگز ہیں کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا، یا اللہ دوری کر دے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسا تو نے مشرق اور مغرب کو دور کر دیا نا، وہ کبھی آپس میں نہیں ملتے ہیں، تو اسی طرح سے میرے گناہوں میں بھی اتنی دوری کر دے۔ اور اللہم نقنی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، بڑی خوبصورت یہ دعا ہے
اور یہ دعا جب بھی یہ والی آیت پڑھتے ہیں تو یہ والی یاد آ جاتی ہے کہ دیکھیں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ میرے گناہوں میں اور مجھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی دوری کر دے، کیونکہ جو گناہ کیے ہوتے ہیں، جو ہم نے ایسے عمل کیے ہوتے ہیں، دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا، یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے اس لحاظ سے کہ یہاں پہ تو اگر ہم نے گناہ کیا، ہمیں پتہ چل گیا، آج ہم قرآن کے آیات پڑھ رہے ہیں، ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہمیں ایک دم سے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے تو اب سے میں نہیں کروں گی، اور اب توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اور یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایک آنسو بھی توبہ کا گرتا ہے نا، وہ زمین پہ نہیں گرتا کہ فرشتے اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں. اتنی قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں اپنے بندوں کی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے کہ یا رب العالمین آئندہ نہیں کروں گا، اس کے سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. آئے گی آگے سورۃ توبہ میں اور سورۃ دوسروں میں یہ آیات آئیں گی تو ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے پڑھ کے. لیکن دا ڈے آف ججمنٹ جب لوگ کہیں گے یا رب العالمین ایک دفعہ واپس دے دے، وہ کنتو ترابا کہیں گے کاش میں مٹی ہو جاتا، میں واپس نہ اٹھتا، تو کہ یا رب العالمین کسی طرح سے ایک دفعہ واپس بھیجو، ہم ایسے عمل کریں گے کہ ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب کوئی واپس نہیں جا سکتا، سب دروازے بند ہو گئے، سب واپسی کے دروازے بند ہو گئے. اب جو تم نے عمل کیا تھا اس کی جزا اور سزا تم کو ملے گی. کیونکہ قرآن پاک دیکھیں ہر امت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیفے بھیجے تھے، ان کے پاس کتابیں تھی شروع سے اب تک، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک کے پاس گائیڈنس تھی. اب گائیڈنس تو یہ قرآن سب سے پہلے ہمارے حق میں اور ہمارے اگینسٹ گواہی دے گا نا ادھر جا کے. اب جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم گواہی دیتے ہیں ان ساری چیزوں کی کہ ہم نے یہ پڑھا تھا، ہم نے جانا تھا. اب جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ تو دیکھیں ہماری ایک نماز کے بعد ہم جب دوسری نماز پڑھتے ہیں تو اس کے درمیان میں ختم اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. اتنے خوبصورت ایک چھوٹے چھوٹے عمل پہ اتنی ڈھیروں ڈھیروں ہمیں نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ قیامت کے دن جب ہم ارادہ کر لیتے عمل کرنے کا تو قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال بڑے خوبصورت ہوں گے. اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہی بات کرتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، تو ڈراتا ہے تم کو اللہ نفسہ. دیکھیں یہ دوسری دفعہ بات آ گئی اسی ایک ٹاپک میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے، مت ایسی حرکتیں کرو. کیونکہ انسان جب کفار سے ملتا ہے وہ اتنی زیادہ دوستی کرتا ہے تو اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، وہاں پہ دین خطرے میں پڑ جاتا ہے نا. اصل میں جہاں پہ دین کی پرابلم آ جاتی ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی کہتے ہیں نا کہ ایک باڑ لگا دی کہ مت ایسے کرو، ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو، کہ بندہ کرتے ہوئے بھی گھبرائے گا کہ میں نے کس حد تک ملنا ہے، کس حد تک نہیں ملنا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ، اور اللہ رؤوف بڑا شفقت والا ہے بالعباد، اپنے بندوں کے ساتھ، کہ وہ بڑی محبت کرتا ہے. تم ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے تو بنو. تم دیکھو تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی رحمتیں تم پہ نازل کرتا ہے. اس دنیا میں سب سے بڑی کروڑوں کی نعمت جو سب سے بڑی ہے، میں کہتی ہوں ملینز، آپ کیا وہ نعمت آپ خریدیں گے اور خرید ہی نہیں سکتے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کا سکون دے دیتے ہیں، جو عزتیں دے دیتے ہیں، جو آپ کی اولاد سے آپ کی محبتیں کروا دیتے ہیں. وہ رشتے جن کی محبت کرنے کے لیے ہم دن رات محنت بھی کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سے ان کے دلوں میں وہی کروا دیتے، القاء کروا دیتے ہیں، اور وہ سارا کچھ ہمیں مل جاتا ہے جس کے لیے ہم دن رات اگر اللہ کے راستے میں نہیں ہوتے تو دن رات کوششیں کرتے ہیں، ملتا تب بھی کچھ نہیں ہے. آپ کر کے دیکھ لیں. آنیسٹلی میں نے بہت سی ماؤں کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ وہ یہ جب اعتراف خود کرتی ہیں کہ ہم نے دن رات محنت کی اور یہ سوچ کے محنت کی کہ ہم بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں، اور نہ بچوں کو دیکھا نہ ان کو ٹائم دیا، کیونکہ صبح جاب پہ جاتے تھے، رات کو جاب پہ. اب ہر ایک کی جاب تو ایسی نہیں ہوتی کہ آپ نے ویکینڈ آف ملا ہوا ہے یا آپ نے 4-5 جیسے صبح جاتے ہو تو 4 بجے 3 بجے آپ گھر واپس آ جاؤ. ایسی تو کسی کی جاب نہیں ہوتی ہے نا. لوگ تو پھر جاب کرتے ہیں، کوئی راتوں کی جاب کر رہا ہے تو کوئی دن کی کر رہا ہے، اور گھنٹوں پہ تو ہم مر رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے. اب دیکھیے کہ کس طرح سے پھر ہم لوگ جو ہم نے فرض تھے اپنے پیچھے کر کے اور ہم نے اپنی پرائرٹیز چھوڑ کے ہم دوسری طرف کے ہم اس لیے کماتے ہیں کہ ہماری لائف سٹائل اچھی ہو جائے. ہماری ضرورتیں جو ہے وہ پھر بڑھتی جاتی ہیں، ایک سے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری. اور وہ جو زندہ خوشیاں ہمارے سامنے تھی نا، ان زندہ خوشیوں کو چھوڑ کے ہم نے مٹیریل چیزوں کی طرف اپنی خوشیاں ڈھونڈنا شروع کر دی.
اللہ सुब्हाना ताला इंशाअल्लाह हमें सबको तौफीक देगा। मैं जब आप लोगों से बात करती हूँ तो ऑनेस्टली मैं अपने आप को भी समझा रही होती हूँ, बार बार अपने आप को याद कराती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला का दीन तो बड़ा खूबसूरत है, इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये जो सारी नेमतें हमें दी हैं, दौलत भी दी, घर दिया, औलाद दी, खामन दी, जिसको जैसे सेहत दी, सबसे बड़ी ईमान की दौलत दी, सबसे बड़ी बात है ये अल्लाह सुब्हाना ताला की बहुत खूबसूरत हमारे पास नेमतें होती हैं। बस इनकी पहचान की जरूरत है कि कौन सी नेमत, हर नेमत को उसका हक देने की जरूरत है। हम एक दुनिया के एक नफ्स के पीछे सिर्फ भागते हैं ना तो फिर हम थक जाते हैं, फिर उसके बाद घबराहट होती है, डिप्रेशन होता है, फिर आंसू निकलते हैं, फिर इंसान वो भी बड़ा खूबसूरत मुकाम होता है जब इंसान अपने आप को ढूंढना शुरू करता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं इतने सालों से जिसके पीछे भाग रही हूँ, चैन तो इधर फिर भी कोई नहीं है। वो जिस चीजों के पीछे भाग रही थी वो तो अब भी नहीं मिली, और अगर मिल भी गई हैं तो मुझे तो वो खुशी नहीं मिल रही है इन सारी चीजों से। फिर वो अपने आप को ढूंढता है, और जब वो ढूंढता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला फिर बड़ा खूबसूरत हाथ पकड़ते हैं, बस एक दफा उसके रास्ते में चलने वाले बन जाए। और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला आगे देखिए आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हाना ताला इलाज भी बता रहे हैं कि ये सारी चीजें जो तुम करते हो तो इसका इलाज क्या है। कुल कह दीजिए ए नबी, इन लोगों से कह दीजिए, इन अगर कुन तुम हो तुम तुहिब्बूना, तुम सब मोहब्बत करते हो अल्लाह से, फत्तबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो। मीन्स के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। अब देखिए पैरवी पता है क्या होता है, इत्तबा जो होता है ना, अलिफ ता से जो इत्तबा होता है वो इत्तबा, और एक होता है अताअत करना, वो भी आगे लफ्ज आएगा। इन दोनों लफ्जों में मैं आपको फर्क बताऊं कि इत्तबा क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके अम्मी अब्बू आपके घर आए हैं, अब गर्मी थी उसमें उतर के जैसे अंदर आए हैं, तो अभी वो आके बैठे हैं, आपको पता है कि उनको प्यास लगी होगी, आप भागे जाते हैं, आप पानी लाते हैं या जूस लाते हैं या जो भी, आप उनके आगे रखते हैं और वो पानी पी लेते हैं और वो आराम से बैठ जाते हैं। एक ये बात है कि आते हैं और आके कहते हैं बेटा जरा पानी देना, और आप जाके पानी ले आते हैं। अच्छा, पहली जो चीज थी जिसमें उन्होंने मांगा नहीं है, आपको पता है कि उनको प्यास लगी हुई और आप जाके उनके लिए पानी ले आए, वो है इत्तबा करना। और जो अताअत होती है उसमें ये होता है कि आपको हुक्म दिया जाता है, आपको कहा जाता है और फिर आप करते हो। इत्तबा जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला की नहीं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि आपको कहा ना जाए कि आपने ये करना। आपकी मोहब्बत इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, आखिर उनका चलना कैसे था, उनका बैठना कैसे था, वो बात कैसे करते थे, उनकी जिंदगी में खुशियों का रंग कैसे था, उनकी जिंदगी में गमी का रंग कैसा था। हम तो कल्चर लेते हैं ना, गैर लोगों से जाके अपना कल्चर उठा के लेते हैं और हम बड़े उस पर फख्र महसूस करते हैं, और हम कहते हैं कि जी हमारा तो एक से एक उस पर भी हमारा बतर होता है, बड़ा बड़ा बतर कहते हैं कि शो ऑफ करना, इतना इतना करते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला, अब देखिए, अब आगे देखिएगा, ये आयत भी इतना डर लगता है पढ़ के कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि ए नबी इनसे कह दो अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से तो फत्तबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अगर तुम्हें अल्लाह कैसे मोहब्बत करेगा, अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करोगे, बगैर कहे तुम्हारे दिल में इतनी मोहब्बत होगी कि तुम उसके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करोगे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत आयशा ने क्या कहा था कि वो चलता फिरता कुरान है, उनका इखलाक कुरान है। तो वो तो अगर जब हम मुसलमान हैं, जब हमें कुरान की समझ आती है तो फिर हमें ये होता है कि अच्छा अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो बता दिया, एक क्राइटेरिया तो बता दिया कि अच्छा जी इस खाने के अंदर तुम पूरे आओगे तो तुम कबूल हो, अदरवाइज तुम कबूल नहीं हो। अब हमें देखना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी, उनका तरीका क्या था। देखिए सहाबा की मोहब्बत, आप देखिए एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, उनकी हाइट जरा लंबी थी हजरत अली से, तो एक दरख्त के नीचे से गुजरे तो एक टहनी जैसे सर के ऊपर आती है ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर थोड़ा सा नीचे करके गुजरे। तो हजरत अली छोटे थे, उनको तो टहनी टच भी नहीं कर रही थी, तो वो फिर भी सर नीचे करके गुजर रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अली ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपने सर नीचे किया था तो मैंने सोचा कि मैं मौका क्यों जाया करूं। देखिए इतनी छोटी सी बात पे भी करते थे। और एक हजरत उमर जो है, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर, बड़े बहुत उनका कभी आप पढ़े, उनका लाइफस्टाइल पढ़े कि कैसी उनकी मोहब्बतें होती थी। एक दफा वो जा रहे थे अपने गुलाम को, कहते हैं कि ऊंटनी पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मेरा ऊंट रोको, तो उन्होंने ऊंट रोका, एक सहरा में से गुजरे थे।
वहां से उतरे, थोड़ी दूर गए और जाके जैसे रफा हाजत कर सॉरी जैसे आप जैसे बाथरूम में जाते हैं तो वहां पहले जमाने में तो ये होता था ना, साइड पे जाके फिर आगे कोई चीज रख के तो वहां पे आप फारिग हो जाते थे। तो वो वहां पे जाते वो देखते हैं कि वो गए हैं सिर्फ वहां पे ऐसे उस स्टाइल से बैठे हैं और उठ के वापस आ गए। उनके गुलाम ने पूछा कि आप तो फारिग भी नहीं हुए, आप वहां पे गए और वापस आ गए, तो ये क्या किया आपने? तो उन्होंने कहा कि एक दफा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस रास्ते पे चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ये कितनी डेप्थ है इन बातों में, उनकी मोहब्बत की इंतहा देखिए कि एक दफा मैं गुजर रहा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर फारिग हुए थे अपनी जरूरत से, आज मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं एक सुन्नत पूरी कर लूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अंदर भी ये जोश, ये जज्बा और ये मोहब्बत पैदा कर दे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही दुआ याद आती है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलन युकरिबु इला हुब्बका, आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं कि जो आपकी पैरवी करेंगे तो युहब्बिबकुमुल्लाह, तो मोहब्बत करेगा उससे अल्लाह। और अब नंबर 1 ये है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। नंबर 2 क्या है कि वह यगफिर, और वो माफ कर देगा, लकुम तुम्हारे लिए, जुनूबकुम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अब देखिए वो लोग जो सुन्नत की पैरवी नहीं करते, जो सुन्नत को वो हदीसों को नहीं मानते, वो कहते नहीं जी ये तो पुराने जमाने के, इतने साल बाद तो हदीसें लिखेगी, क्योंकि उनको इल्म ही नहीं है, उन्होंने कभी बुखारी खोल के पढ़ी नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हदीसें कैसे लिखी गई थी, कैसे। आज अगर कुरान हमारे सामने हम ये कहते हैं कि ये तो कुरान नहीं ये तो इतना पुराने जमाने का लिखा हुआ है, हदीसें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही लिखी गई थी। कहते कि हजरत अबू हुरैरा के पास जिस वक्त उनकी वफात हुई थी उससे पहले एक सिर्फ सूरत बकरा की तफसीर इतनी थी कि जितनी एक ऊंट पे आप इतना इल्म, इतने बुक्स जैसे वो लिखी हुई होती थी चीजें उनकी, तो वो उसके ऊपर लाद दो। तो सारी अहदीस वहां से थी, लेकिन उन्होंने फिर उसको छान बीन के जब लिखा था, बुखारी पढ़ के तो देखें कभी, हमें पता ही नहीं होता ना, हम जब इधर उधर से सुनते हैं फिर हम इतनी बड़ी बड़ी बात कह देते हैं, कितना सा मुंह और बात इतनी बड़ी, और वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कर जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक दे कि हम इस बात को समझें। और वल्लाहु, और अल्लाह गफूरुन, बहुत बख्शने वाला, रहीम और बहुत मेहरबान है और बड़ा रहम करने वाला है। आमीन सुम्मा आमीन। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या फरमाते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम करें आयत नंबर 32, और अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे हमें क्या करें। एक से एक खूबसूरत आयत है, और मुझे तो लगता है कि सूरत आल इमरान सारी की सारी इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते जाएंगे, और एक एक दर्जा इंशाअल्लाह हमारा और अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत बढ़ती जाएगी, हमारा इत्तेकाद और स्ट्रांग होता जाएगा। और अल्लाह से साथ साथ हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल में भी ये सारा कुछ डाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, कुल कह दीजिए, अतीऊ, तुम सब अताअत करो। ये अतीऊ जो है ना, ये हुक्म है। जैसे इसका अतीऊ का जो अभी आपने ग्रामर नहीं की, मैं शुरू में कोशिश की थी आपको कराने की, लेकिन वो बन नहीं सकी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा और आगे चले जाए, हमारा स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाए, मे बी कैमरे हमारे पास डिफरेंट तरह से आ जाए, या कुछ ऐसा होगा कि मैं चल के आपको ग्रामर पीछे से, क्योंकि मैं क्लास में जब कराती हूँ तो मुझे आप लोग बड़े याद आते हो, मैं कहती हूँ कि आप लोग इतना एंजॉय करो। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब ग्रामर की बात होती है तो अक्सर लोग ये सोचते हैं, जब कभी बात होती है कि नहीं पहले मैं ग्रामर की क्लास ले लूं, पहले मैं ग्रामर समझूंगी फिर मैं कुरान पढ़ूंगी। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कुरान को समझने के लिए, अहकामात समझने के लिए अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमे हैं लिखे हुए, हमारी अपनी हर जुबान में है, तो हमें समझ आ जाती है। वो साथ साथ आप ले लें तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वो, क्योंकि ग्रामर आप दरमियान में से अक्सर छोड़ के भाग जाते हैं और फिर कुरान भी उधर रह जाता है, तो कुरान को समझने के लिए ये टूल्स हैं सारे के सारे, वो साथ साथ आप लेंगे तो आपको और मजा आएगा। तो इंशाल्लाह कुछ देर के बाद हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा जरिया बन जाए कि हम साथ साथ थोड़ी थोड़ी ग्रामर भी करते रहें। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, कुल कह दीजिए अतीऊ, कि तुम सब अताअत करो अल्लाह की, व रसूला, और उसके रसूल की। फ़ाइन पस अगर तवल्लौ, तुम मुंह फेर लेते हो, फ़इन्नल्लाह, तो अल्लाह ला युहिब्बु, नहीं पसंद करता, अल काफिरीन, काफिरों को। यहाँ देखिए काफिरीन किसको कहा जा रहा है,
بات تو مسلمانوں کی ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم کسی کو دوست نہ بناؤ, کسی کافر کو دوست نہ بناؤ. اب یہاں پہ کافر اور وہ کافر کو آپ ملا لیں کہ یہاں پہ وہاں پہ تو ہم سوچ رہے تھے نا کافر کون ہے, کہ ایسے لوگوں کا کہہ رہے ہیں جو مسلمانی ہیں, جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے. نہیں, یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے, وہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو. تو اب آپ یہ سوچیں اس بات کو کہ ہم میں سے وہ لوگ جو اسلام کہتے ہیں وہ مسلمان ہیں, لیکن وہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرنے والے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ محبت نہیں کرتا ان کافروں سے, اور مت دوست بناؤ ان کافروں کو اپنے. یہ ساری آیتیں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے تو آپ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھ آئے گی. اور اسپیشلی یہاں پہ رہتے ہوئے ہمیں اتنی چیزوں کی ضرورت ہے سمجھنے کی کہ کس حد تک ہم کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کام کر سکتے. اور پھر میں وہی کہوں گی کہ اولیاء جو ہے وہ ویسے دوست ہیں جن کے ساتھ آپ راز و نیاز بھی کرتے ہیں, جن کو آپ نے وہ مسلمانوں کو جو سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ شیئر کر دیتے ہیں. اور دوسری وہی بات ہے کہ انسان اپنے دوست کے رنگ پہ ہوتا ہے اور اس کے دین پہ ہوتا ہے, اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے ان چیزوں کے بارے میں بتایا تاکہ اس کا دین محفوظ رہ سکے. ان اللہ, اب کہتے ہیں آیت نمبر 33, انا بے شک اللہ ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو, و نوحن اور نوح علیہ السلام کو, و آل ابراہیم اور آل ابراہیم کو, و آل عمران اور آل عمران کو, علی العالمین تمام جہانوں پر. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں بتا رہے تھے کہ یہ لوگ ایسے ہیں, ایسے نہیں کرو, ایسے نہیں کرو, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو چنا. سب سے پہلے تو دیکھیے کہ کس کی بات ہو رہی ہے, حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا. آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا, پھر اس کے بعد اپنی روح پھونکی ان میں, پھر سارے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو. ابلیس نے انکار کر دیا کیونکہ ابلیس جنوں میں سے تھا. اور دیکھیے کہ ابلیس اتنا عبادت گزار بندہ تھا, جن تھا, بندہ کہہ رہی ہوں, جن تھا, کہ وہ اس کی عبادت کے لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا رتبہ دیا ہوا تھا. وہ فرشتوں میں آتا جاتا تھا, ان میں مقرب فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تھے ان میں بیٹھتا تھا. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو, تو ابلیس نے انکار کر دیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس نے کس چیز کا انکار کیا تھا؟ ایک سجدے کا انکار کیا تھا, ایک حکم کا انکار کیا تھا نا. ہم کتنے سجدوں سے انکار کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے صرف ایک فجر میں ہم کتنے سجدے چھوڑتے ہیں, اللہ اکبر. اور باقی نمازوں کی تو بات ہی نہ کرے. اور الحمدللہ, اللہ ماشاءاللہ, ہم میں سے بہت لوگ ہیں الحمدللہ جو پوری نمازیں پڑھتے ہیں. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں تو اپنی گھر میں اپنے بچوں کی بھی بات کرتی ہوں کہ اتنے آرام سے آج سوئے, آنکھ نہیں کھلی, اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یا رب العالمین ان سب کو بھی توفیق عطا کر کے ان کے سجدے کم از کم ایک سجدے پہ ابلیس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری زندگی کے لیے جب تک یہ دنیا ہے کہاں سے مردود کر کے باہر نکال دیا تھا. اور آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتوں میں بھیج دیا. وہاں پہ جب ان سے خطا ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا, اور پھر سب سے پہلی دعا سکھا دی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا, پھر ان کو نبوت عطا کر دی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پہ کتنی پوری دنیا رہتی تک ان کی نسل چلا دی. آپ دیکھیے تو صحیح. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ اچھا تم جاؤ اب دنیا میں, ڈو وٹ ایور, اگر نیک کام کرو گے تو ٹھیک ہے, اب تو تم نے تو مجھے دیکھ لیا کہ میرا غصہ بھی دیکھ لیا, اگر تم نے غلط کام کیا تو میں نے جنت سے نکال دیا. نہیں, ایسا نہیں کہا تھا. آپ سورۃ بقرہ میں یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اتر جو تم دنیا میں, اب دنیا میں تمہارے پاس جو ہدایت ہے وہ میری طرف سے آئے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کسی کو ایسے نہیں چھوڑا. ہدایت جب سے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہدایت تو آتی رہی, رسول آتے رہے, کتابیں آتی رہی ہیں. ہم نے ہی پہچاننا چھوڑ دیا ہوتا ہے نا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا تھا. اس کے بعد دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ, ان کی عمر جو تھی وہ 1000 سال تھی. ایسا نہیں تھا کہ سارے لوگوں کی عمریں اتنی تھی, معجزانہ طور پہ ان کی عمر 1000 سال تھی. اور آپ کو پتہ ہے نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی تھی.
اور نوح ان کا اپنا نام نہیں تھا، ان کا اپنا نام عبد الشکور تھا. اور نوح اس لیے کہتے تھے کہ یہ بہت روتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں اتنا روتے تھے کہ ان کا نام ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نوح رکھ دیا تھا کہ روتے رہتے ہیں سارا وقت، اور اتنی گڑ گڑا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے. اور 950 سال میں 70 لوگ مسلمان ہوئے تھے. اگر آپ اس کو تقسیم کریں نا، ذرا زبر تقسیم کرتے ہیں جیسے، تو آپ دیکھیں 12 سال میں ایک بندہ مسلمان ہوا تھا. کیا انہوں نے ہمت ہاری تھی؟ نہیں نا. ہم تو ایک دفعہ اپنے کسی دوست کو کہہ دیں اور وہاں سے تھوڑی سی بےزتی اگر ہو جاتی ہے نا، تو ہم کہتے ہیں اب نہیں میں نے کہنا، اب میں نے اس کو کہا تھا، اس نے میری اتنی بےزتی کی، اتنی انسلٹ کر دی، اب اس کے بعد میں نے نہیں کوئی بھی بات ایسی کرنی. ہم تو نیکی کی بات کرنے وتوسو کب کریں گے؟ پھر ہم تو بھاگ ہی جاتے ہیں نا تھوڑی سی انسلٹ کوئی کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں نوح کی ایگزامپل ایسے تو نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا، یہ انسان تھے. ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ جی نور ہے. نور ہوتے تو پھر کیا کمال تھا؟ پھر تو سارے دیکھیں فرشتوں کا تو کام ہے، وہ تو آسمان اور زمینوں کے درمیان سارے کام وہ کرتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اس کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ نور تھے، کیونکہ عمل جو نہیں کرنا ہوتا نا، نور نے تو بڑی آسانی سے عمل کرنا ہے. دیکھیں جی انسان کے بس کی تو یہ بات نہیں ہے نا، جو اسلام ہے اس کو پریکٹیکل ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں تو بڑا مشکل کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نور تھے، وہ تو آرام سے کر لیتے تھے، ہم سے نہیں ہوتا یہ کام. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سورۃ کہف کا آخر پڑھ کے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. ہم نے ماننی نہیں ہوتی ہے بات، ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات کو لے جاتے ہیں. بس اللہ سبحانہ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا تھا کہ 70 لوگ صرف مسلمان ہوئے تھے، اور پھر پوری دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا. اور وہ کشتی پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کتنی دیر تک وہ کشتی پانی میں رہی تھی، اور پھر جودی پہاڑ پہ جا کے وہ رکی تھی، اور پھر وہاں سے دوبارہ ایک دنیا بنی تھی. آدم علیہ السلام کے بعد کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے بعد وہ سیکنڈ ٹائم تھا جب دنیا دوبارہ کریٹ ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وآل ابراہیم وآل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے. ہم کہتے ہیں جی اسلام کی تبلیغ، ہمیں پتہ ہمارے ماں باپ، ہم تو کتنے نصیب والے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے. ہمارے ماں باپ نے ہمیں شروع سے بتا دیا، کلمہ پڑھا دیا، بتا دیا جی تم مسلمان ہو. گھر کا ماحول بھی کچھ ایسا تھا کہ جتنی بھی سمجھ آئی ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اور پھر ہماری کھوج اگر ہوتی ہے تو ہمیں بڑی آسانی سے یہ راستے مل جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایسی جگہ پہ تھے جہاں سے سارے کے سارے مشرک تھے. انہوں نے اللہ کو کیسے پہچانا تھا؟ اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں ابراہیم علیہ السلام. دیکھیے جب انہوں نے توحید کا بیان کیا تھا تو ان کو جلتی آگ میں پھینک دیا تھا. کون بردن والی جو آیت ہے آپ کو یاد ہے، وہ والی جو ہم پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی والی ہو جا. یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے جو نمرود کے سامنے، جو اس وقت کا حاکم تھا، بادشاہ تھا، اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے تھے. تو ایسی تو نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو چنتا. اب پھر ان کی سٹوری میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آل ابراہیم میں کیا تھا، کہ پھر ان کے جو 2 بیٹے تھے پھر کیسے مکہ میں گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے دعا کی تھی کہ یا رب العالمین وبس فیم رسولن، کے انہی میں سے رسول پیدا کرنا، انہی مکہ کے لوگوں میں سے، وبس فیم رسول منہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتکا، یاد ہے ہم نے سورۃ بقرہ میں جو پڑھا تھا کہ تیری آیات پڑھ کے سنائے، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرے، ان کو وہ ساری جو آیت ہم نے پڑھی تھی. اور اتنے کوئی 2000 سال کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو تب ان کی دعا قبول ہوئی تھی. ہماری ایک دعا قبول نہیں ہوتی تو ہمارے رونے نکل آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب 1 مہینے سے تو دعا مانگی ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اب کیا کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو پورے خاندان پھر دیکھے ابراہیم علیہ السلام کے، وہاں سے جو پھر حضرت جو اسماعیل علیہ السلام تھے ان سے جو پھر نسل ساری کی ساری چلتی ہے، وہ کس طرح سے، وہ سارے قصے میں نے آپ کو سنائے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ جہاں جائیں گے میں آپ کو ریفریش بھی کرتی رہوں گی تاکہ آپ بھولیں نہیں ان کو. اور پھر وہ آل عمران اور حضرت عمران علیہ السلام، جن میں سے حضرت ان کی بیٹی جو تھی اسوی پہ تو سورۃ آل عمران ساری آ رہی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے، مریم علیہ السلام کے فادر تھے، اور انہوں نے العالم، ان تمام جہانوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے.
اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ذریۃ بعضھا کہ یہ اولادیں ہیں بعض من بعدن بعض مطلب یہ سب ایک دوسرے کی بعدن بعض من بعدن بعض کی اولادیں ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی اولادیں تھی واللہ اللہ سمیع سننے والا ہے علیم اور جاننے والا ہے. سننے والا کیوں ہے؟ دیکھیں جہاں پہ بھی آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت آتی ہے نا اس پہ ضرور غور کیا کیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں جو بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں نا اسی کے مطابق اپنی صفت لے کے آتے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سمیع علیم کا لفظ لے کے آیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں ہماری نیتیں جانتا ہے، وہ سنتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو وہ خبر ہی نہیں رکھتا، وہ علیم ہے، اس کو سب خبر ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. تو آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 35 میں کہتے ہیں اس جب قالت امراتو جب کہا بیوی نے، امرات بیوی کو کہتے ہیں، امراتو بیوی نے عمران کی ربی اے میرے رب انی بے شک میں نظرتو نظر مانی ہے لکا تیرے لیے ماں جو فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے محررن آزاد کیا ہوا فتقبل تو قبول فرما منی مجھ سے انکا بے شک تو انت السمیع العلیم بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اس آیت میں ایک تو نظر کی بات آئی ہے تو پہلے ہم اس کو کلیئر کر لیں کہ نظر کے ساتھ آپ دیکھیں کہ بات کیا آئی ہے کہ میں نے نظر مانی ہے لکا تیرے لیے. نظر جو ہے وہ صرف ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی مان سکتے ہیں. اور وہ دیکھیے کہ اس ماں نے کیا کیا. اب انشاءاللہ یہ اتنی خوبصورت، میں نے آپ کو پہلے حضرت مریم کی پوری سٹوری سنائی ہے، حضرت عیسیٰ کی بھی سنائی ہے. اب وہی بات کیونکہ میں نے یہاں سے ہی پڑھ کے تب آپ کو سنائی تھی، وہی پوری کی پوری سٹوری اتنی ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب کہا عمران کی بیوی عمران کی بیوی نے اے اللہ میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے اس کو میں نے آزاد کیا، مطلب میں اس کو خاص کرتی ہوں تو قبول کرنا میرے سے بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ سٹوری انشاءاللہ یہاں سے میں آپ کو اگلے پروگرام میں سناؤں گی کیونکہ اتنی مزے کی یہ سارا قصہ ہے کہ تاکہ آپ اس کو ساتھ لیتے لیتے آگے چلیں گے تو آپ کو پھر ان پوری اگلی کافی آیات ہیں جو انہی کے بارے میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کیسے ہوئی تھی اور پھر سارا ان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کرامات کیے تھے، معجزات کیا تھے، وہ کیا لوگوں کو کہتے تھے، لوگوں نے ان کو کیا سمجھا تھا. اور پھر وہ سارا کیونکہ آپ کو یاد ہے وفد نجران کی بات ہو رہی تھی تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ تم اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو تو کیا عیسیٰ کیسے اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ یہ ساری سٹوری ہے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بہت انٹرسٹنگ سٹوری آ رہی ہے، ضرور دیکھیے گا. غلطی ہوئی ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. آپ جب گھر آتے ہیں پھر آپ کے آنسو جو ہوتے ہیں نا وہ ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اوہو اللہ سے وعدہ کیا تھا پھر غلطی ہو گئی، میں کیوں اس بات میں شامل ہوئی تھی، میں نے کیوں یہ بات کہہ دی. پھر آپ اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہو کہ آج کے بعد اب میں یہ بات نہیں کروں گی، لیکن پھر غلطی ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ایک بات کا، جب ہمیں یہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے نا پھر وہ غلطیاں 1 یا 2 باری ہوتی ہیں، اس کے بعد ہم جم جاتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دعا بھی کیا کریں کہ اللہم ارنی حق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اسے اجتناب کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم بہت دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین آپ کی ایک ایک آیت ہمارے سینے کے اندر اتر جائے، ہمارے عمل میں ڈھل جائے، ہمارے جوارے میں ڈھل جائے، کہ لوگ دیکھ کے ہمیں کہیں کہ یہ کوئی اللہ کا بندہ جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اوفو بالعقود، اپنے عہدوں کو جو تم نے اپنے نفس کے ساتھ بھی کیے اب ان کو پورا بھی کرو. تم ایمان والے ہو، تم کوئی معمولی لوگ نہیں ہو. اور اب تیسرا عقود کون سا ہوتا ہے جو انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے. جیسے بزنس ہے، فار ایگزامپل آپ نے بزنس میں دوسرے پارٹنر کے ساتھ آپ عہد کرتے ہو، آپ عہد نامہ بتاتے ہو کہ اچھا یہ چیز ایسی ہے، میں اتنا کروں گا، میں یہ کروں گا، وہ عہد کرتے ہیں. اور سب سے بڑا عہد کیا کرتے ہیں؟ نکاح کا عہد کرتے ہیں. جب بھی 2 انسان ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ عہد کرتے ہیں، اس عہد کو پورا کرو. عورت کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، آدمی کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے کیا ذمہ داریاں ہیں، اور یہ کون ہمیں بتائے گا. اب دیکھیے ہمیں تو لگتا ہے نا کہ قرآن میں صرف ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، ہمیں یہ بتایا کہ اچھا یہ نہیں کرو گناہ، یہ کرو گے ثواب، یہ وہ. لیکن قرآن پاک ہماری ریگولر زندگی کی ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے.
اسی سے مجھے یاد آیا کہ حضرت امام حسین کے پاس ایک آدمی، اس کا بچہ پیدا ہوا، ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو لے کے جاتا ہے تاکہ اس کو گڑتی دلوا دے، وہ جیسے ہوتا ہے نا پہلی میٹھا کوئی منہ میں ڈلواتے ہیں، اور پھر ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ جس کی فرسٹ ٹائم جس کا منہ سے نکالی ہوئی وہ چیز دیتے ہیں تو یہ وہ اسی کی عادتیں اس میں آ جاتی ہیں، ایک رسم سی بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کیا تھا کہ وہ کھجور منہ میں رکھی تھی اور اس کو اپنے تھوک کے ساتھ جیسے لگا کے وہ بچے کے منہ میں ڈالی تھی۔ تو وہ جب امام حسین کے پاس لے کے آتا ہے تو امام حسین اس کو کہتے ہیں کہ تم نے بہت دیر کر دی اس کو لانے میں، تو آدمی پریشان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ابھی تو پیدا ہوا تھا اور ابھی میں لے آیا ہوں، میں نے کہاں دیر کی؟ تو امام حسین نے کہا کہ یہ بچہ جس وقت تم اس کی ماں کو پسند کر رہے تھے تب تم مجھ سے مشورہ لینے آتے، کیونکہ جس عورت نے اس بچے کی تربیت کرنی ہے وہ عورت کیسی ہوگی۔ ہم آج کل جب رشتے کرتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ میری ایک دوست ہے، وہ رشتے امریکہ میں یہاں پہ یہ ہیوسٹن میں وہ رشتہ کراتی ہیں، تو کبھی ہم ان سے بات کرتے ہیں نا جب بیٹھ کے تو آنیسٹلی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کل جو ڈیمانڈ لوگ کرتے ہیں، ایون بچے اور بچیاں دونوں طرف سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جب کسی کو دیکھتے ہو، اس رشتے کے لیے دیکھتے ہو، اپنی بیوی پسند کرتے ہو تو اس کا ایمان دیکھو، اس کے ایمان دیکھو کہ اس میں کتنا ہے۔ آف کورس آپ دیکھیں گے کہ وہ شکل اچھی ہے اس کی، باقی چیزیں بھی آپ دیکھتے ہیں، لیکن سب سے بڑی پرائیورٹی کون سی ہے؟ اس کے ایمان کی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس کا ایمان کیا ہے۔ وہ بچہ اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی رشتہ آیا تو ہم نے کبھی یہ پوچھا کہ یہ بچہ جو ہے وہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، اس کا دین کس طرح کا ہے؟ یہ چیز تو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی ہے۔ واللہ میں یہ کہتی ہوں کہ جب میں ایسی بات کرتی ہوں میں پھر بار بار یہ کہتی ہوں کہ ابھی بھی الحمدللہ بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ ایسے ہوتا ہوگا، وہ ضرور اس بات کو دیکھتے ہوں گے، لیکن I'm talking about عام بات کر رہی ہوں کہ جب رشتے دیکھنے جاتے ہیں یا ایسی کبھی بات ہوتی ہے تو یہ بات ہمارے کیا ذہن میں ہوتی ہے؟ اور پھر اسی لیے تو جو عہد کیے جاتے ہیں، دیکھیے جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، اس کو جس کو اللہ کے عہد نبھانے آتے ہیں اس کو بندوں کے بھی عہد نبھانے آتے ہیں۔ جس کو اس بات کا احساس ہوگا نا کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے تو وہ کبھی انسان کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، وہ بیسٹ خامند ہو جائے گا، وہ بیسٹ بیوی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں احلت، اور حلال کر دیے گئے لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، تو چوپائے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے۔ بہیمتن ان کو کہتے ہیں جو چارہ کھاتے ہیں نا، گھاس کھاتے ہیں، اس طرح کے چارہ کھانے والے جانور۔ الانعام کہتے ہیں چار جن کے پاؤں ہوتے ہیں نا، چار پائے والے جانور۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تمام جانور چوپائے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، الا مگر ما یتلا علیکم، جو پڑھا جائیں گے تم پر، غیر محلی، نہ حلال کرنے والے ہو، الصیدہ، شکار کو، وانتم حرم، جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جو ایک پوری لسٹ بتائیں گے، دیکھیے حرام کی لسٹ بہت تھوڑی ہے، حلال کی لسٹ بہت لمبی ہے، وہ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تمام طیب چیزیں تمہارے لیے پاک ہیں، لیکن حرام کسی چیز کو کرنے کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ کہاں آپ نے پڑھا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اس کے بارے میں کہیں گے کہ کوئی چیز اگر میں نے حرام نہیں کی تو تم اس کو حرام کیسے کر سکتے ہو۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ غیر محلی صیدی و انتم حرم، کہ جب تم احرام کی حالت میں ہوگے تو تب تم نے شکار نہیں کرنا، وہ تم پہ حرام ہے۔ نمبر 1 اس میں دیکھیے ایک چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا۔ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ حلال ہے تمہارے لیے، تمام وہ جانور جو چوپائے ہیں اور گھاس کھانے والے بہیمۃ الانعام جو ہے تمہارے لیے حلال ہیں، اور صرف وہی حلال جانور جو ہیں اب تم احرام کی حالت میں تو حرام ہے۔ اس لیے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، حج اور عمرہ کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے نکلتا ہے، کیونکہ جب شکار کریں گے تو آپ دیکھیں پھر کیا ہوگا کہ ڈیفینیٹلی ان کو کوئی ایسا اوزار، جیسے اگر ان کو ذبح کرنا ہے تو ان کو چھری چاہیے ہوگی، اس کو مارنے تو نیزہ چاہیے ہوگا، یا پھر جو بھی چیز ان کو چاہیے ہوگی وہ ساتھ لینا پڑے گا، پھر اس کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، اس کو شکار کرنا، کتنا ٹائم اس کے اندر لگتا ہے جو شکار کرتے ہیں۔
آج کل کے زمانے میں تو صرف فن کے لیے کرتے ہیں نا، ہابی کے لیے کرتے ہیں. اس زمانے میں تو وہ کھانے کے لیے کرتے تھے. تو اس سارا پھر اس کو پکڑیں گے، اس کو ذبح کریں گے، پھر اس کو اس کو کھائیں گے، اس کو سارا کچھ کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جانور منع کر دیے، کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جس مقصد کے لیے جا رہے ہو فوکس ہو کے اس مقصد کے لیے جاؤ. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں غیر محلی، نہ حلال سمجھنا صید و شکار کو انتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو. ان اللہ، بے شک اللہ یحکم، تمہیں حکم دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے. یہ آیت تو آپ بڑی بڑی کر کے لکھ لیں اپنے گھر پہ. کبھی بھی کوئی چیز ایسی ہو نا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ دماغ میں تو یہ کیوں، ایسا کیوں ہوا، تو بس آپ یاد کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ یحکم، حکم دیتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے. وہ آپ سے نہیں پوچھتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، یہ کروں کہ یا نہ کروں. اللہ جو چاہتا ہے بندے کو حکم دیتا ہے. اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ جس وقت تم احرام کی حالت میں ہوگے تو وہ جانور جو پہلے تم پہ حلال تھے اب تمہارے لیے حرام ہو گئے، ان کا شکار کرنا. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، پھر سے دیکھیں وہی بات آگئی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، نہ تم حد سے بڑھو، نہ تم حلال کرو، بے حرمتی نہ کرو، شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کی. اللہ کا شاعر کون سے ہے؟ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. اب دیکھیے کہ جو چیز آپ دیکھتے ہیں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آ جائے نا تو وہ اللہ کا شاعر ہے. جیسے مسجد ہے، مسجد کو دیکھتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں نا. آپ کبھی کسی کو مسجد میں جاتا ہوا دیکھیں تو آپ کو ایک دم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے. اگر کبھی آپ ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اگر کوئی حاجی جیسے ہوتے ہیں، پورا قافلہ جا رہا ہوتا ہے، تو آپ کو فوراً آپ کا ایک دم سے دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کاش مجھے بھی موقع ملے، میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر جاؤں. یا کبھی آپ نے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے کسی کو آب زمزم پکڑے ہوئے دیکھا ہوتا ہے تو پھر بھی دل ایک دم سے آنکھیں نم سی ہو جاتی ہیں کہ کاش میں بھی ایسی جگہ سے ہو کے آتی. تو یہ سارے شاعر اللہ ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تحلوا، نہ تم بے حرمتی کرو، شعائر اللہ، شاعر اللہ، اللہ کے شاعر کی، اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ مہینوں کی جو حرمت والے ہیں. اور یا مہینے حرمت والے کون سے ہو گئے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ جب سے یہ دنیا بنائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، اور 12 مہینے میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے. اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں سے اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون سے 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں. آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ اگر ان کے باپ کا قاتل بھی ان کے سامنے آ جاتا تھا نا ان مہینوں میں تو وہ اس کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے، وہ اتنا احترام کرتے تھے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ قافلے جاتے تھے، کیونکہ تجارت کرتے تھے نا، تو تجارت کا سامان لے کے جاتے تھے، تو اکثر کیا ہوتا تھا کہ لوگ لوٹ لیتے تھے قافلوں کو، اور مار کٹائی ہو جاتی تھی یا اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. تو پھر کیا ہوتا تھا کہ ان 4 مہینوں میں وہ تجارت کے لیے بھی نکلتے تھے. ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ان دنوں میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کرے گا. تو آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سے 4 مہینے. آسانی سے یاد کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، انشاءاللہ آپ کو نہیں بھولے گا. حج کا مہینہ آپ درمیان میں رکھیں، ذی الحج کو، اور 1 مہینہ ادھر ذی القعدہ، اور 1 مہینہ ادھر محرم کا. تو آپ دیکھیے یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ لوگ جب حج کے لیے نکلتے تھے تو 1 مہینہ پہلے، کیونکہ لمبے سفر اونٹوں پہ چلتے تھے، لمبے سفر کرنے ہوتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ مہینے ہی ایسے رکھ دیے کہ اس میں سارے لوگ جو تھے وہ کوئی کسی کا قافلہ نہیں لوٹتا تھا، اور وہ آرام سے جاتے تھے اور آرام سے حج کر کے آ جاتے تھے. 1 مہینہ جانے میں لگتا تھا، پھر حج کیا، پھر واپس اپنے گھر میں آتے تھے، اور وہ امن کے ساتھ یہ سارا کچھ کرتے تھے. اور اس کے بعد 1 مہینہ جو رجب کا ہوتا تھا، رجب میں یوزلی لوگ جو ہوتے تھے وہ عمرہ کے لیے نکلتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ ان مہینوں کو بھی یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم بے حرمتی کرو اللہ کے شاعر کی، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی، ولا ہدیہ، اور نہ قربانی کے جانوروں کی تم بے حرمتی کرو. اب ہدیہ کون سا تھا؟ وہ قربانی کے جانور جب وہ عمرہ و حج کے لیے لے کے جاتے تھے نا ساتھ اپنے، تو وہ جانور مطلب ایسا نہیں کہ تم راستے میں ان کو پکڑ لو یا ان کو تکلیف دو یا لوٹ مار کرو، تو نہ کرو ایسے. ولل قلائد،
वला और ना अल-कलाइदा और ना पटे पे। एक निशानी होती थी जिनके गलों में पटे डाले होते थे, तो वो कुर्बानी के लिए जानवर अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में निकले होते थे। वला और ना आमीना और ना ही इरादा करने वालों को अल बैतुल हरामी, जो बैतुल हराम का हरामा बैतुल हराम की तरफ सफर करे, मतलब वो लोग भी जो बैतुल्लाह की तरफ जा रहे हैं उनको भी तुम तंग ना करो, उनको भी या अय्युहल्लज़ीना ना बेहुरमती करो उन लोगों की। या बतागुना, क्यों ना करो? इसलिए कि वो तलाश करने निकले हैं फضल मिन रब्बिहिम, अपने रब का फजल तलाश करने निकले हैं, व रिदवाना, और उसकी रजामंदी हासिल करने के लिए निकले हैं। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में जब कोई निकलता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे उसकी हिफाजतें करते हैं। न सिर्फ वो इंसान बल्कि वो जो जानवर उनके साथ निकले हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके भी बारे में कह रहे हैं कि वो ना करना, ऐसे उनकी बेहुरमती ना करना। अब देखिए शायर अल्लाह, जैसे आप लोग जो भी हज उम्रे के लिए गए हैं, बैतुल्लाह जो है वो शायर अल्लाह में आता है, जो कंकरियां मारना है वो शायर अल्लाह में है, सफ़ा मरवा के दरमियान जो सही करते हैं वो शायर अल्लाह में है, तो हज सारे का सारा शायर अल्लाह में आता है ना। तो उसकी बेहुरमती क्या मतलब? एक तो हम जाते हैं ना वहां पे तो डेफिनेटली हज करते हैं, तो मीन्स कि ऐसी कोई चीज ना करना, मतलब वहां जाके आप सोचो कि नहीं ये तो इसका पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं नहीं करता हूँ, नहीं मैं तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हम ऐसे कहा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो अल्लाह के शायर हैं वहां पे जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रे के बारे में बताया, एग्जैक्टली वैसे ही करना। और अब देखिए कि वहां पे क्या था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि जब हम हजर अस्वद को चूमते हैं तो अगर आप लोग वहां पे गए, आप देखें कि वहां पे क्या हाल होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि औरतों के लिए खास तौर पे कि अगर जब रश होता है तो वो दूर से हाथ ऐसे करके, तो वो ऐसे कर देते हैं, तो वो हो जाता है, उसको बोसा हो जाता है। लेकिन हम औरतों को चैन भी नहीं आता, हम किस तरह से कोशिश करते हैं, और आप बिलीव करें उस वक्त तो लगता है कि जैसे सांस किसी का रुक जाएगा, इतना वहां पे रश होता है और किस तरह से मारा मारी होती है। और हमें ये होता है कि नहीं, ये काम हमने करके अगर नहीं करेंगे हमारा तो हज और उम्रा ही नहीं कबूल होना, और किस तरह से वहां पे सारा हाल होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ना बेहुरमती करो। वहां पे जब तुम जाते हो, तुम अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए जाते हो और अल्लाह की रहमतें पाने के लिए जाते हो। वइज़ा हलल तुम, और जब हलाल हो जाओ तुम, मीन्स एहराम खोल दो, फस्तादू, तो फिर